बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। कुरान पाक की सूरह अंबिया में फरमाया गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन करार दिया गया है, यानी कि सारे जहां के लिए रहमत। और हम हर 12 रबीउल अव्वल को उनका जो यौम वलादत है उसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं, मजालिस का अहतमाम होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं उन पर कितना अमल करते हैं। और हमारी पार्लियामेंट जिसकी पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जहाँ पे इजलास होता है कौमी असम्बली का, वहाँ पे भी अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती है ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है या नहीं होती। अरकान पार्लियामेंट का जो हल्फ होता है वो उसका कितना एहतराम करते हैं, उसकी कितनी पासदारी करते हैं। और इस वक्त जो हमें बहुत से मसाइल का सामना है, तो ये मसाइल जो हैं अगर हम अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो क्या आसानी से हम हल नहीं कर सकते? हम उनका यौम वलादत तो मनाते हैं, उनकी तालीमात पर कितना अमल करते हैं? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर, नईमा किश्वर खान साहिबा कौमी असम्बली की रुकन है, JUI से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं साहबज़ादा मोहम्मद अदनान कादरी साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सूबाई वज़ीर बराए औकाफ़ और मज़हबी अमूर हैं। तो सबसे पहले सरदार यूसुफ साहब आपसे मेरा सवाल है कि आप तो एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और माशाल्लाह बतौर वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर आप हर साल 12 रबीउल अव्वल को सीरत कॉन्फ्रेंस का भी अहतमाम करते हैं, नातों का भी अहतमाम करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि बतौर पार्लियामेंटेरियन आपका जो किरदार है और आपके साथियों का किरदार है वो सुन्नत नबवी के कितना करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। वाकई मतलब है न सिर्फ पार्लियामेंटेरियन बल्कि हर मुसलमान जी ये उसका अकीदा भी है, और हर लिहाज से कामिल मुसलमान वही हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जी। और जिस तरह के पाकिस्तान है, एक इस्लामी ममलिकत है, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है। और यहाँ पर तो हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी है, और जो इलेक्टेड लोग हैं जिस तरह पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकम्मल एक ज़िंदगी है उसके मुताबिक हर सिस्टम को उसके मुताबिक चलाएं। हमारा जो निज़ाम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम हो या कोई और जिस तरह का सियासी निज़ाम हो, वो भी इस्लाम के ऐन मुताबिक होना चाहिए। और जिस तरह के आपने सवाल किया कि हम जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, चाहे उसमें कोई वज़ीर हैं या कोई गवर्नमेंट पार्टी के हैं, कोई अपोजिशन के हैं, लेकिन हम सब की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को की भी रहनुमाई करें। जिस तरह कि आपको पता है 1973 का जो आइन है वो एक इस्लामी आइन है, और उसमें ये इस बात की ज़मानत भी दी गई है कि कुरान और सुन्नत के मुतासादम कोई आइन क्या आर्टिकल 227 जो है वो ये कहता है तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान पाक और सुन्नत में मुनज़बित इस्लामी अहकाम के मुताबिक बनाया जाएगा, और कोई गैर इस्लामी कानून नहीं बन सकता, खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। और इस पर यानी एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी बनी हुई है। जो भी कोई अगर तजवीज़ आती है तो पहले मतलब है उसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास भेजते हैं, उसके बाद वो उसकी सिफारिशात आती हैं, फिर आगे वो चल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इसकी ज़मानत आइन ने दी है। और इस वक्त जो कानून साजी होती है उसमें हमारे लिए ये लाजम है, जिस तरह के
اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور اس کے ساتھ ایک پارلیمانی جو کمیٹی ہو، تو وہ بیٹھ کر پہلے اچھی طریقے سے اس کو تھریش آؤٹ کریں اور اس کے بعد اس کی قانون سازی ہو. تو یہ جو آرٹیکل رکھی ہے اس سے یعنی پارلیمنٹ پابند ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی جو کہ اسلام کے خلاف ہو، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین اسلام ہے یا ان کے حکم کے خدا نخواستہ اس کے خلاف ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی قانون سازی ہو سکتی ہے. اچھا جی، نعیمہ کشور صاحبہ، آپ پہلے صوبائی اسمبلی کی ممبر رہیں، آپ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے آج کل پارلیمنٹ میں، کیا قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. میرے خیال میں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو، سنت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیمات پہ. اگر قانون سازی جس طرح آپ نے 227 کا حوالہ دیا آرٹیکل کا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو قوانین ہے وہ اسلام کے مطابق بنانے کے لیے میرے خیال میں 10 سال کا عرصہ دیا گیا تھا کہ بنائیں گے. امیر صاحب مجھے بتایا جائے کہ ابھی تک اس کی کتنی سفارشات ٹیبل ہوئی؟ اس پہ قانون سازی تو دور کی بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی. بس سفارشات آتے ہیں، ٹیبل ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے 5% لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جتنی بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئی ہے اس پہ باقاعدہ ڈسکشن ہو اور اس پہ قانون سازی ہو. تب ہم جو اپنا حلف لیتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قوانین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق، اور تب ہم اپنا وہ حق ادا کریں گے. اسی لیے ہم نے جب 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں بھی اس کو ڈالا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جب سفارشات آئے تو کم از کم اس کو ڈسکشن ہو. ابھی بھی پچھلے سال بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئی ہے، اس میں بہت ساری، اور 26ویں ترمیم میں یہ بھی شامل کروایا گیا تھا کہ جو شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے ربا کے شریعت کورٹ کا تھا کہ اس کے سود کے خلاف جو تھا کہ سود کا خاتمہ ہوگا، ان کا فیصلہ آیا ہے. امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. ہم نے ایک ٹائم فریم دیا ہے 26ویں ترمیم میں کہ 31 دسمبر 2027. تو ذرا بتایا جائے کتنا اس پہ پیش رفت ہوا. تو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے تو ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ وہ کیا تھا، قائم کیا تھا. لیکن اب جو قانون سازی ہو رہی ہے، چونکہ میں پچھلا ٹینور بھی اس سے پہلے ایز اے MNA رہ چکی تھی، پورے 5 سال ہم نے صرف یہ چیزیں روکتے رہے کہ اسلام کے خلاف نہ ہو. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسلامی ملک بنانے کی نہیں بلکہ جو اسلامی قوانین نافذ ہے اس کی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بہت ساری ہو رہی ہے. جس طرح آپ کو میں مثال دوں، جو ہمارا ہے اس پہ بچوں کی شادی پہ آیا تھا، جو ختم نبوت پہ آیا تھا، اسی طرح بہت سارے قوانین آئے جو یہ ہے، لیکن یہ روک لیے گئے نا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات اصحاب کے لیے ان کی جو توہین کرے اس کی سزائیں بڑھائی ہے. وہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے، سینٹ سے بھی پاس ہوا ہے. اب کدھر ہے؟ صدر نے اس کو سائن نہیں کیا، حالانکہ جب 15 دن وہ سائن نہ کرے تو آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. پچھلے ٹینور میں یہ ہوا تھا جب علوی صاحب صدر تھے. اب اس قانون کا اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ قانون کدھر ہے. اسی طرح 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا، بلکہ ایڈ کیا مدارس کی رجسٹریشن کا، ابھی تک وہ نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنی ہوگی، قانون سازی کرنی ہوگی. تب ہم کہیں گے کہ ہم سیرت پہ عمل کر رہے ہیں یا سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جی صاحبزادہ عدنان قادری صاحب، اب آپ جب بنے ممبر اسمبلی کے تو آپ نے ایک حلف بھی اٹھایا تھا اور وہ سارے حلف اٹھاتے ہیں، تو اس حلف کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہیں، خواہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، وہ اپنے حلف کی کتنی پاسداری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حامد میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ترین موضوع پر ہمیں لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا اور ربیع الاول کے اس خوبصورت مہینے میں رحمت للعالمین پیغمبر کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت بھی ہے اور اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت بھی ہے. جو آپ نے فرمایا حلف نامے کے حوالے سے، یقیناً میں جب وہ حلف نامہ ہم پڑھتے ہیں ایز اے صوبائی اسمبلی ممبر اور پھر وزیر کے طور پر وہ حلف اٹھاتے ہیں، اس میں
جو قسم اور جو حلف دیا جاتا ہے وہ انتہائی مشکل ہے عمل کے حوالے سے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی ایز اے پارلیمنٹیرین اور ہر مسلمان کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، ان کے رحمت للعالمینی کے وہ آفاقی پیغام کو اپنی زندگیوں میں، اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں اس کو سامنے رکھے اور اس کی پاسداری کرے۔ اور بدقسمتی سے اس ملک میں جب قوانین اور دیگر امور کی بات آتی ہے تو ہمیشہ، بلکہ اکثر تو نہیں لیکن بعض اوقات ان کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اور بائی پاس اس طرح ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ شور مچانے پر اس میں ترمیم دوبارہ کر دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حضور علیہ السلام کے ذات کے متعلق، ختم نبوت کے متعلق جو قوانین ہیں، اس کی ہمیں ہر اسمبلی میں ہوتے ہوئے، ہر کیبنٹ میں ہوتے ہوئے اس کی پاسداری ضرور رکھنی چاہیے، اور خود اپنی ذات کی حد تک بھی جناب۔ اچھا سردار صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، حکومت میں بھی ہیں۔ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کورم کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جی ہاں۔ تو جو کورم کی نشاندہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجلاس برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جی۔ تو یہ جو کورم کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ کیا حلف جو آپ کا ہے اس کے مطابق ہے؟ یہ جائز ہے کورم کی نشاندہی، کہ صرف اس لیے کورم کی نشاندہی کی جائے کہ اجلاس برخاست ہو جائے؟ تنخواہ آپ نے وصول کرنی ہے لیکن کورم کی نشاندہی کر کے آپ اجلاس برخاست کرا دیں۔ دیکھیں جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میر صاحب۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو جتنے بھی الیکٹڈ ممبران ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ میں ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کریں۔ پارلیمنٹ میں واقعی ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، ان کو ٹی اے بھی ملتا ہے، اور وہاں پر صرف یہ اس خاطر کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اجلاس کو برخاست کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری سے انحراف ہے۔ میری ذاتی رائے بالکل ہے کہ اپنی ذمہ داری سے انحراف ہے۔ دیکھو، اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں اس کا پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی جس طریقے سے اگر کورم پورا نہیں ہے، وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ کیوں لوگ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر کورم بھی پورا ہو، صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے اپوزیشن چلی جائے اور مطلب کورم کی وجہ سے اجلاس ختم کرا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا نعیمہ کشور صاحبہ، میں ذرا یہی سوال آپ سے ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں۔ آپ جس پارلیمنٹ میں داخل ہوتی ہیں، جس کی آپ ممبر ہیں، اس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندر جس ایوان کے نیچے آپ بیٹھتی ہیں کرسی پہ، اس کے اوپر چھت پہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سم ٹائمز میں تو پریس گیلری میں بیٹھ کے بڑا خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ یہ نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، دشنام ترازی، الزام بازی، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کبھی کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اوپر بھی اللہ کا نام ہے، باہر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اندر جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، بطور ممبر آپ کا دل گھبراتا نہیں ہے؟ دیکھیے امیر صاحب، یہ لکھا اس لیے گیا ہے، یہ جو اقدامات ہے یہ ہمارے بڑوں نے کیوں کیا؟ یہ 73 کے جو آئین ہے، قرآن کے بعد یہ ایک متفقہ آئین ہے پاکستان میں۔ اس میں یہ شکیں کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہے اور یہاں پہ اسلامی قانون سازی ہوگی، اور یہ جو پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر جانا ہے کہ ہم نے ایک اسلامی ملک کے لیے ایک اسلامی قانون سازی کرنی ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کورم کا کہا، کورم بھی میں اس کو اس انداز سے غلط نہیں سمجھ رہی، یہ حکومت کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ممبران کو حاضر کریں اور منسٹر کو بھی حاضر کرے۔ لیکن یہ پہلے، اگر آپ بھی بڑے عرصے سے اس پارلیمنٹ سے وابستہ ہے، ہم بھی ہے، یہ پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا، اب عادت بن چکی ہے۔ اب لوگ عادتاً اور بس ایک شغل لگایا ہوا ہے اور کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں، اگر آپ دیکھیں تو باہر کے پارلیمنٹوں میں بھی کورم کا وہ ہوتا ہے، ہمارے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک تو
अगर आप देखें तो हुकूमती मेंबरान संजीदा नहीं है कि वो आए। पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ जब उधर बैठी होती हूँ कि ये कितना स्ट्रगल करते हैं इस ये चीज़ के मैंने लिए। सवाल इसलिए किया है कि हुकूमती बेंचों पे बैठी हुई पार्टियां जो हैं, वो बुरा नाम नहीं, वो अपोजिशन की तरफ किसी को आंख मारते हैं हाँ बिल्कुल, और उधर से वो कोरम पॉइंट आउट होता है और सारे निकल। अब परसों जो थी इत्तेहादी जमात हमारे साथ निकल गई, कोरम के क्यों टूटा? इत्तेहादी भी हमारे साथ निकल गई जब कोरम वो हो गया। हमारी जमात के जितने हमारे मेंबरान थे, हमने इसको पॉइंट ऑफ आर्डर पे भी उठाया कि प्राइवेट मेंबर डे है, प्राइवेट मेंबर्स ने इतने मेहनत से कवानीन लेके आए हैं, तो क्यों आप प्राइवेट मेंबर डे को वो ले लेते हो? पिछला भी इसी तरह हुआ, तो सारे इस पे खामोश थे, मैं अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों का, कि क्यों उसको वो कर दिया गया है और बस सिर्फ पॉइंट ऑफ आर्डर पे सिर्फ तकरीरें चल रही थी। तो वो जो आप कह रहे कि ऊपर अल्लाह के नाम है, आप तो ये भी देख रहे होंगे कि कसम लेते हैं कि 99 नाम लिखे, मैं उसके नीचे खड़ा होकर बात करता हूँ, लेकिन समझते नहीं है कि हम क्या रहे, हम कर क्या रहे। तो मेरे ख्याल में इसकी मेंबरान को भी ज़िम्मेदारी लेने चाहिए और आवाम को भी ज़रा अपने मेंबरान से वो करने चाहिए। हम सब की ज़िम्मेदारी, गवर्नमेंट की भी, अपोजिशन की भी। अच्छा अदनान कादरी साहब, इस्लाम जो है वो अमन का और सलामती का मज़हब है, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने हमें इंसाफ कायम करने की तलकीन की है, ख़ास तौर पे जो लोग हुकूमत में होते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ एक वफाकी वज़ीर साहब तशरीफ़ फरमाया, आप सूबाई वज़ीर हैं, तो ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा है। हमारी जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, वो आवाम को इंसाफ मुहैया करने में कहाँ तक कामयाब हैं? मीर साहब, पहले वो कोरम के हवाले से एक बात इजाफ़ा करना चाहूँगा। सूबाई असम्बली, हमारे केपी असम्बली में इससे भी आगे का काम होता है। अच्छा, एक ख़ातून है, वो उठती है और कोरम की निशानदेही करती है और साथ ही अपने साथ 20 मेंबरान को उठा देती कि बाहर चले जाए आप लोग, ताकि उस गिनती में वो शुमारी ना हो। तो ये एक अजीब सा मामला है, हम जिस जगह बैठे हैं। दूसरा, आपने जिस तरह फरमाया इंसाफ का हुसूल, हम इस इंसाफ का वो जो वजूद है और जो खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियों से हम अख़ज़ करते हैं, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से हम अख़ज़ करते हैं, उसके मुताबिक हमें इंसाफ का जितनी हद तक हम अपने तरस पर तो कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम उस तरह इंसाफ देने में नाकाम हैं। सिर्फ़ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि अदालतें इससे 2 कदम आगे हैं। एक एक चीज़ के लिए हमें जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमारे लीडर के लिए जिस तरह हम जदोजहद कर रहे थे, इमरान खान साहब के लिए, अदालतों में गए, अदालतों में वो सुनवाई हुई भी और उस पर अमल दरामद तक न हो सका, उनको लाया तक नहीं जा सका, उनका इलाज नहीं किया गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम एक एक चीज़ को उसमें काउंट कर ले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के ज़िंदगी के अगर वो मिसालें ले ले, अवामुन्नास के साथ जिस तरह हुज़ूर का रवैया था, वो जो ख़ातून थी हज़रत उम्महातुल मुमिनीन में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मोमिनों की माँ है। उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उनका आखिरी वक्त आया हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का, तो उन्होंने हुज़ूर से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी चादर मुबारक चाहिए कफ़न के लिए। तो हुज़ूर ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था, लो अरत्ते जिल्दी लआतैतुके, आप तो मेरा चादर मांगती है। हुकूक तो ये थे कि उन्होंने फरमाया, आप तो मेरा चादर मांगती हैं, मेरा चमड़ा भी मांग ले, मैं आपको तैयार हूँ देने के लिए। तो ये इस हद तक हुकूक का ख़याल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में रहा। तो हमें भी अपनी ज़ात में, सूबाई हुकूमतों में अगर हम बैठे हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, दफातर में बैठे हैं, अपने अवाम के साथ जो शख्स आए, जो जिस हद तक हक़ है अवामुन्नास का, हमें ज़रूर पहुँचाना चाहिए। सरदार साहब, ये एक सवाल अब पैदा हो गया अदनान साहब की गुफ्तगू से कि अदालत के फ़ैसले पे वो कह रहे हैं अमल दरामद नहीं हुआ, तो अदालत के फ़ैसले पे जब हुकूमत अमल दरामद ना करे तो ये इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में नहीं आता? नहीं, देखें, जो ये तो
قادری صاحب نے دیکھا، اور یہ انہوں نے خود بھی دیکھا بھی ہے، جو عدالت نے فیصلہ کیا تو ان کے لیڈر کو تو لایا گیا ہاسپٹل میں، اور جو مطلب ہے ان کے چیک اپ بھی کرایا گیا، اس کا علاج بھی کرایا گیا، پھر واپس چلا گیا، تو اس پر عمل درآمد تو ہو گیا۔ اس میں کون سی بات ہوئی کہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے؟ ناانصافی کی کون سی بات ہے؟ ایک اگر شخص بیمار ہے، علاج اس کا حق ہے، چاہے وہ قیدی ہے یا باہر ہے۔ اگر اس کو علاج کی ضرورت تھی تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، عدالت نے بھی فیصلہ دیتی تو پھر بھی حق بنتا ہے اس کا علاج کرنا، لیکن عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا، اس کو باقاعدہ لایا گیا، ہاسپٹل میں لایا گیا، ڈاکٹر بلائے گئے، اس کا چیک اپ کرایا گیا، اور فٹنس مطلب ملی، پھر واپس جا کر اس کو، کیونکہ اس کو وہ ہے اس کے سزا یافتہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہنچا دیا گیا۔ یہاں تو کوئی ناانصافی مجھے نظر نہیں آتی۔ جی ہم نہ لاتے تو ٹھیک ہے، مطلب پھر ناانصافی تھی کہ لایا ہی نہیں گیا۔ عدنان قادری صاحب، وہ عمران خان صاحب کا ذکر آپ نے کیا تو وہ آپ نے سن لیا سردار یوسف صاحب کا جواب، تو میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرتا میں ہوں رسپونڈ کر کہ تہجد کے وقت عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوا، تہجد کے وقت، ہاں، تو آپ اس پر بھی مطمئن نہیں؟ تہجد کے وقت بالکل جس وقت سر، تہجد کے وقت میڈیکل چیک اپ کے نام پر عدالت کا بھی مذاق اڑایا گیا اور اس قوم کے اس بڑے لیڈر کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ عین تہجد کے وقت جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عدالت نے حکم یہ دیا تھا کہ شفا ہاسپٹل لے جائے، آپ لے گئے پیمز ہاسپٹل میں۔ اچھا ایمان سے بتائیں، میرے اور آپ کو اگر اس طرح سیریس ایشو ہو اور ہم جائے اور ہم ہاسپٹل میں آئی ڈراپس ڈال دے اور اس کے بعد بلڈ پریشر چیک اپ کے بعد دوبارہ گاڑی میں کوئی بٹھا دے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا اس وقت؟ کیا یہ وعدہ خلافیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری دین کے روح کے خلاف نہیں ہے کہ ایک عدالت عظمیٰ فیصلہ کر لے اور کہہ دے کہ شفا ہاسپٹل لے جائے، اور اس کے بعد پیمز لے جا کر اس کی بہن کا وہ بیان ہے، اور ڈاکٹر بھی نہیں، ان کی بہن جب ساتھ تھی تو ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ آئی ڈراپس ڈالے گئے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈراپس کون سے ہیں، یہ تو بتا دے۔ ڈراپس کا بھی ڈاکٹرز آپس میں دیکھنے لگے، ان کو پتہ نہیں تھا، اور پھر جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا اور اس کے بعد واپس روانہ کر دیا گیا۔ تو یہ کہ ایک مریض جن کا سیریس ایشو ہو اور کنسرن ہو لوگوں کا، اور ان کے اہل خانہ تک مطمئن نہ ہو ان کے علاج پر، اور عدالت عظمیٰ کے حکم کو بھی منوان نہ مانا گیا، اور عین تہجد کے وقت اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی میں اس کی دجیہ اڑائی گئی ہو، تو پھر ہمارا سردار صاحب سوال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی معاف کرنا، قادری صاحب ایک عالم دین ہے، اور جو کہ اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ کون سا کس اسلامی دفعات کے خلاف ہے۔ اب عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو علاج کرایا جائے۔ اب جیل مینول کے مطابق جو بھی قیدی ہیں پاکستان کے، ان کو سرکاری اسپتال میں علاج کرایا جاتا ہے، پرائیویٹ اسپتال میں نہیں۔ پھر اس کے باوجود بھی میں نے یہ سنا ہے کہ جو پیمز میں لائے گئے تو پھر الشفا سے ڈاکٹر بھی بلائے گئے، چیک اپ کرایا گیا، یعنی شفا ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہی ڈاکٹر تھے جو ان کی مرضی تھی، ان سے چیک اپ بھی کرایا گیا، جو دوائی کی ضرورت تھی دے دی گئی، واپس لے گئے۔ عدالت نے یہ بھی آرڈر دیا تھا کہ اس پر سیاست نہیں کی جائے گی، وہاں پر کوئی مطلب ہے لوگ جو اس کی پارٹی کے اکٹھے نہیں ہوں گے، باقی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اب اس کی جو بہن ہے یا کوئی بھی اس کی پارٹی کے لوگ جو بیان دیتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس کی بیماری کو بھی سیاست کا ایک اربا بنا دیا ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات تو یہاں پر ہو رہی تھی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، تو قادری صاحب نے یعنی وہاں پر اس میں ناانصافی مجھے تو نظر نہیں آتی، بلکہ انصاف وہاں اگر ان کو نہ لایا جاتا، بالکل ناانصاف تھی، ان کا علاج نہ کرایا جاتا، پھر ناانصافی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ایک ہر شہری کا حق ہے ان کو پرووائڈ کی، اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس وقت میں نے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ نعیمہ کشور صاحبہ، اب کیونکہ بات جو ہے وہ سیاست کی طرف چلی گئی ہے، تو یہ جو آپ کی جماعت جو ہے وہ اب باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو گئی ہے،
اس کے بعد جو صورتحال بننے والی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، دشنام ترازی ہے، اس میں بہت اضافہ ہوگا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم ہر چیز کو نیگیٹو میں نہ لیں. اگر یہ اتحاد بنا ہے تو اس سے میرے خیال میں دشنام ترازی اور وہ جو غل غپڑا سارا دن ہوتا تھا اس وہ کم ہوگا. اب ہم سیریسلی اپوزیشن مل کے جو قانون سازی ہو رہی ہے، حکومت کو کوشش کریں گے کہ ٹف ٹائم ان معنوں میں کہ جو بھی قانون سازی ہو ہم اس کے لیے مشترکہ طور پہ لائحہ عمل بنائے، اس میں پازیٹیو کردار ادا کرے. آپ نے دیکھا ابھی بہت سارے بل ایسے آئے کہ رول سسپینڈ کر کے اسی وقت لائے، اسی وقت پاس کی، اور ساری اپوزیشن بس صرف واک آؤٹ کی حد تک رہی. اور ہم 2-3 لوگ جو JUI سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امینڈمنٹ دیتے اور ہم کرتے، باقی اپوزیشن وہ کردار نہیں. تو میرے خیال میں جو یہ اتحاد ہے یہ حکومت کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کو اچھی چیزوں کے لیے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جو بھی اسمبلی کی کارروائی ہوگی اس کے لیے، اور جو اپوزیشن ہوگی وہ بھی متحد ہوگی اور عوام کا اس کے فائدہ ہوگا، کیونکہ جو عوام کے مسائل ہے اب وہ ایڈریس ہوں گے. کیونکہ جو یہ فیشن بناتا جس طرح ایک سوال مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں، میں تو جواب دے دیتا ہوں جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اب یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ جواب دیں. پہلے جب سردار یوسف صاحب کی جماعت جو ہے اپوزیشن میں تھی تو اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ادھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے تھے، ادھر بلاول صاحب کھڑے ہوتے تھے، PDM بنائی گئی، ایک تحریک چلائی گئی عمران خان کے خلاف. اس کے نتیجے میں پھر تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. اب کل ہم نے وہی منظر دیکھا کہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو اس طرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی ہے، ادھر محمود اشرف صاحب کھڑے ہیں، اور تقریباً وہی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے عمران خان کی حکومت کے خلاف کہی جا رہی تھی. تو ایک دینی جماعت کے قائد ہونے کے لحاظ سے اور ایک دینی جماعت کے ممبر پارلیمنٹ ہونے کے لحاظ سے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایک دینی جماعت جو ہے وہ پہلے شہباز شریف کے ساتھ کھڑی تھی، اب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیے آپ نے خود کہا مولانا صاحب وہی کڑے ہیں، بندے تبدیل ہو گئے. ہمارا جو سٹانس تھا ہم اسی پہ کڑے ہیں. ہم نے PDM بنایا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، آئین کی بحالی کے لیے. بندے بدل گئے، شاید ان کو کچھ اچھا نظر آ گیا، وہ اس طرف چلے گئے. جو ہمارے پیچھے جن کو نہیں ملا وہ ہمارے ساتھ. تو مولانا صاحب جہاں تھے وہ شروع دن سے وہیں پہ کڑے ہیں، وہی ان کا سٹانس ہے کہ آئین کی بحالی ہو، آئین کی عملداری ہو، دستور پہ عمل درآمد ہو، اسلامی تعلیمات کی نفاذ ہو، پارلیمنٹ کو مضبوط بنائے، جمہوریت کو مضبوط بنائے، عوام کے جو حقوق ہے وہ دیے جائے. تو مولانا صاحب یا JUI اپنی جگہ پہ کڑی ہے، وہ نہیں ہلی. لیکن آپ ان جماعتوں سے پوچھیں کہ کیا دیکھ کے آپ ادھر گئے، ادھر چھوڑ دیا، اور کیا ان کو نہیں ملا وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. پوچھ لیتا ہوں میں. عدنان قادری صاحب، آپ کی جماعت ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر کافی الزامات لگاتی رہی، مسلم لیگ نون بھی ایک زمانے میں لگاتی تھی. ان کے بارے میں ایک جو بہت ہی ناقابل بیان قسم کا یا ناقابل اشاعت ایک لفظ بولا جاتا تھا، مولانا کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا تھا، وہ مسلم لیگ نون والوں نے ہی شروع کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ان کو PDM کا سربراہ بنا لیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک انصاف جو مولانا صاحب پہ بہت تنقید کرتی تھی، اب انہوں نے بھی مولانا صاحب کو گلے لگا لیا ہے. تو یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نعیمہ کشور صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان سے پوچھو جنہوں نے اب مولانا صاحب سے رجوع کیا ہے. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک عالم دین کی حیثیت سے؟ گزارش یہ کہ ایک دوریہ اگر ختم ہو جاتی ہے آپس میں، اور جو نفرتیں ہیں وہ یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے، ہمارے آپس میں ایسے الزامات لگے، سیاسی الزامات تھے، اور بعد میں مان بھی لیے گئے مولانا صاحب کی طرف سے کہ یہ سیاسی بیان تھا. اسی طرح ہمارے بہت سارے بیانات ان کو ناگوار گزرے ہوں گے، لیکن ہم اب ایک اچھے اقدام کی طرف آ گئے ہیں اور ایک اچھا قدم کر رہے ہیں، ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں مزید میں کوئی ایسی اس میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے
کوئی بدمزگی پیدا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اچھائی اور احترام اور بہتری کا وہ تعلق قائم رہے اور اسی طرح رہے. اور مولانا صاحب کا ادھر آنا اور ہمارے ساتھ بیٹھنا یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ایک ہمارا آپس میں ایک اچھے لوگوں کی طرف ان کی آمد ہو اور ہمارا بھی رجحان ایک بہتری کی طرف ہو. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو انہوں نے دیر کر دی، لیکن بہرحال اندیر نہیں. انشاءاللہ آگے بہتری کی طرف چلیں گے اور ان کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھائیں گے ہماری پارٹی. اگرچہ دل میں ہزار اختلاف بھی ہوں گے، گلے شکوے بھی ہوں گے، ان کے بیانات ہمارے بیانات، ان کے بارے میں الفاظ ہمارے الفاظ، اس میں بہت ساری چیزیں اس پر ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتے. جس بہتری کے ٹریک پر گئے ہیں اسی ٹریک پر رہنا چاہتے ہیں. اس میں میں عرض کروں، دیکھیے آپ نے کہا ایک عالمی دین کے، مولانا صاحب ایک عالمی دین ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر بھی ہے. سب سے جو بڑا لیڈر ہے اس وقت کوئی کنسیڈر کر سکتے تو وہ مولانا صاحب ہے. ہمارا جتنا اپوزیشن میں ایک کردار ہے یا متحدہ اپوزیشن ہے، آپ اگر دیکھیں مولانا صاحب کا کردار تو نون لیگ کے ساتھ بھی ادب و احترام کا رشتہ اب بھی ہے، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. تو یہی میں عرض کر رہی تھی کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. ایک ادب احترام اپنی جگہ تمام جماعتوں کا، اور ایک سیاسی جو ہمارا وہ ہے ایز اے پوزیشن میں وہ ایک اپنی ہوگی. تو جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ وہ بڑھے گی، وہ چیز وہ بڑھے گی نہیں. اب ایک احترام کے ساتھ اور اچھی لیجسلیشن کی طرف اور اچھے جو پارلیمانی کردار کی طرف ہم متحدہ پوزیشن میں جائیں گے. سردار یوسف صاحب، نقصان نہیں ہوا آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان آپ سے چلے گئے. نہیں، مولانا صاحب جس طرح ابھی نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ ان کے ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پہلے بھی ہیں اب بھی ہیں، بڑا ادب احترام کا ہے الحمدللہ. اور جو آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم نے انہوں نے جو رول ادا کیا بڑا اچھا مثبت رول تھا. اور جو یہ سب سے زیادہ الحمدللہ ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی جو کہ مولانا صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کرتی تھی جو پارٹی، جو الزامات لگاتی تھی، آج وہ اعتراف کر رہے ہیں نہیں جی انہوں نے تو غلط کیا تھا، غلط الفاظ استعمال کیے تھے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. ان کو کم از کم ان کو تھوڑی بہت اصلاح ہوئی ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے. کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کسی کے خلاف کہ کل مطلب ان کو ندامت بھی اٹھانی پڑی اور انہوں نے معافی بھی مانگی، تو اچھی بات ہے. چلیں جی ایک اور بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی عدنان قادری صاحب، اب ایک میرا سوال جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایک جنرل سوال ہے پورے معاشرے کے کچھ رجحانات کے بارے میں، کہ آپ کی جماعت جو ہے اس نے بھی ہمیشہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا ہے. اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی جو حالت ہے، کوئی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اور ہم میلاد النبی تو مناتے ہیں، 12 ربیع الاول پہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کرپشن جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں امیر صاحب، کرپشن کا جس طرح ہماری جماعت کا بھی نعرہ ہے اور عمران خان صاحب کا بھی یہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور لیڈر کائنات میں حضور نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ بڑا رہبر اور لیڈر آیا کائنات پہ. ان کی ذات کا جس طرح ہمیں ان کی زندگی سے اس دن کے مناسبت سے یہ عہد ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کرپٹ پریکٹسز، خواہ اپنے کام کے حوالے سے ہو، خواہ مالی بدعنوانی ہو، خواہ دیگر امور ہو،
اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے صحابہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں اپنانی چاہیے اور وہ سیرت اور کردار اپنانا چاہیے کہ جو معاشرے میں بگاڑ کے بجائے بہتری کی طرف ہم جائے اور اسی سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو انڈیکس آتے ہیں، جو شماریات آتے ہیں، اس میں پاکستان کا وہی ہمیشہ کرپشن میں اوپر نمبر آتا ہے۔ حالانکہ کوشش ہم اپنی طور پر علماء بھی کرتے ہیں اپنے، لیکن سب سے بڑی بات جو کردار ہے، جو ظاہری آپ کی زبان ہے اور آپ کا کریکٹر ہے، یہ دونوں اگر سیم پیج پر ہو تو شاید معاملات، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے میں اگر مثال دوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا۔ سب سے پہلے مکے کے بت پرست معاشرے سے یہ کہلوایا کہ حضور صادق بھی ہے، حضور امین بھی ہے، اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ یعنی کریکٹر اور کردار کے طور پر سب سے پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ ہمیں بھی اسی طرز عمل کو، کردار کو سب سے پہلے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یہی کردار اپنانا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صداقت اور امانت یہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں جس طرح پہلے آپ نے سوال کیا کہ کرپشن معاشرے میں ہے، آج بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھی، سیاسی پارٹیاں اعلان بھی کرتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور اسی وجہ سے جو آج باوجود اس کے کہ قانون بھی ہے لیکن قانون کی عملداری نہ ہوگی تو پھر کس طریقے سے کرپشن ختم ہوگی، اور اس کی عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اسی طریقے سے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت اگر جو بھی فیصلہ کیا انصاف کے اصولوں پر فیصلہ کیا، اور ایک مشہور واقعہ علماء کرام کو پتہ ہے کہ جو ایک فاطمہ خاتون کے حوالے سے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ اگر عمل کرتی تو میں اس کو بھی یہ سزا دیتا، جی، تو یہ سب کے لیے برابری کا سلوک ہے۔ جی، نعیمہ کشور صاحبہ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کرپشن میں آپ نے انڈیکس بھی کی، عدلیہ میں ہمارا 139 نمبر ہے، جینڈر پیرٹی میں 148 میں سے ہمارا 148 نمبر ہے خواتین کے حوالے سے، اور پرسوں میں ایک دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ کیا صوبوں سے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اگر ڈیٹا بھی آ گیا تو وہ کہہ رہے کہ 0.5% سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ اگر ہم مائنارٹی کے دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ اس ملک جو بنا ہے تو ہم نے اقلیتوں کو بھی وہی حقوق دینے، اس میں بھی ہمارا یہ حال ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کرپشن انڈیکس میں ہمارا یہ ہے، عدلیہ میں ہمارا 1% 130واں نمبر ہے 139 میں سے، جینڈر پیرٹی میں ہم 148 میں سے 148واں نمبر ہے ہمارا، بالکل لاسٹ پہ ہم ہے۔ تو اگر یہ حال ہمارا ہے اور ہم پھر کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو پھر ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم پرووائڈ کر رہے، یہ ہم ایک فلاحی ریاست دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں صرف یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔